बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक इस्लामिक इन्फ्लुएंसर की कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसने 2020 में इस अकाउंट को बनाया था, जो 0 से 60,000 तक लोगों तक पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, अब ये मेरे लिए मेरी फैमिली बन चुकी है। और फैमिली को सब मालूम होता है ना हमारे बारे में। बहुत से लोग हमेशा से मेरी स्टोरी और जर्नी हमेशा से जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, सब्र कैसे करती हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। तो नाज़रीन, फ़रहीन बताती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फ़रहीन गुजरात के शहर अहमदाबाद से हूँ। मैं बहुत ही जॉली नेचर की लड़की थी, हंसना मुस्कुराना बाकी लड़कियों की तरह। मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे शादी को लेकर। बचपन से परियों की कहानी सुननी थी, सिंड्रेला की कहानी सुनती थी। राजकुमार आते हैं लड़कियों के लिए, ऐसे ही मैंने भी ख्वाब देखे थे। लेकिन मेरी शादी होती है किसी ऐसे इंसान से जिससे मैंने कभी ख्वाबों में भी तस्वुर नहीं किया था। इट वॉज नेवर बी अ हैप्पी मैरिज, इट वॉज अ फोर्स मैरिज फ्रॉम बोथ पार्टीज़। मैंने बहुत मना किया उस रिश्ते के लिए, लेकिन माँ बाप को इज्जत का डर था कि ऐसे मना नहीं कर सकते। मैंने बहुत दुआएं की कि वो शादी रुक जाए, ना हो किसी ऐसे शख्स से शादी जिससे मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे नसीब में लिखा था उस हादसे का होना, और 2019 में मेरी शादी हो गई। निकाहनामे पर साइन करते ही मैंने अल्लाह से दुआओं के लिए या रब दुआ की कि या रब, अगर तेरी यही रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। अब मुझे हिम्मत देना कि मैं पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा सकूं। निकाह के बाद ज़िंदगी में ट्विस्ट आते हैं कि जिस रिश्ते के लिए सारा कुछ चला गया, वो अपोजिट पार्टी भी खुश नहीं थी। उसने भी अपने फादर के प्रेशर में आकर मुझसे शादी की थी। उससे भी वक्त चाहिए था, मुझे भी। सोसाइटी के सामने नाम हो गया था दैट वी आर मैरिड, लेकिन अल्लाह हाजिर है, वो कभी मैरिड लाइफ थी ही नहीं। एक हफ्ते में सारा कुछ पता लग गया। उस रिश्ते में कोई खुश नहीं था, ना मैं, ना वो, और ना ही उसकी फैमिली। मैंने सब कुछ अपने घर पर बताया और उनकी फैमिली को डिस्कस करने के लिए बुलाया गया। डिस्कशन इतना बढ़ गया कि डायरेक्टली नेक्स्ट डे उन लोगों ने हमें कॉल करके तलाक के लिए कोर्ट में बुला लिया, और 15 दिन के अंदर वो रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं गई थी, और मुझे कम उम्र में इतना बड़ा अटैक मिल गया। मेरी फैमिली पर एक पहाड़ सा टूट गया। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी कसूर हो, लेकिन सिर्फ लड़की का होता है हमारी सोसाइटी में। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा था ज़िंदगी में। 6 महीने तक सर पर दुपट्टा बांध कर रही। इतनी दिमाग की नसें दुखती थी। बेशुमार सवाल रोज़ उथल पाथल करते थे दिमाग में कि जब वो रिश्ता बेहतर नहीं था तो इतनी दुआएं तो की थी उस रिश्ते के ना होने की, तब वो चीज़ें क्यों नहीं रुकी। शादी से पहले 1-2 बार हिम्मत करके ट्राई किया ना बोलने का, तो मम्मी को माइनर अटैक्स आने शुरू हो गए, जिससे डर की वजह से कभी खुद के लिए स्टैंड ना ले सकी और माँ के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन इतने पर भी रिटर्न में क्या मिला? मैं लोगों का सामना करने से डरने लगी। कहीं भी बाहर नहीं जाती थी, डर लगता था कि किसी ने कुछ पूछ लिया तो सब अजीबो-गरीब निगाह से देखते थे। मैं लोगों के बीच जाने से कतराने लगी, जैसा मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। अपने आप को एक रूम में कैद कर सा लिया था मैंने खुद को।
اس طریقے سے 2019 سے 2020 تک پہنچی۔ نماز اور دعاؤں کے سہارے بہت سارے سوال روز کھڑے تھے۔ اندر ہی اندر میں مر رہی تھی۔ پورا 1 سال ہو گیا تھا، پھر آیا 2020۔ پتہ ہے کیوں اتنا کچھ میرے ساتھ ہوا؟ کیونکہ میں بہت پیسے والے باپ کی بیٹی نہیں تھی، نہ ہی کوئی رئیس خاندان سے کہ جس کے عیب کو چھپا دیا جاتا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، جس کے ابا آٹو ڈرائیور تھے، جس کی وجہ سے جس کے جو منہ میں آتا وہ بول کر چلا جاتا تھا۔ سوسائٹی کے تانے، گھر والوں کے تانے سن کر ایسا لگتا تھا خودکشی کر لی جائے، لیکن اللہ کا خوف سے قدم نہیں اٹھا پائی۔ جب آپ کی کوئی خطا نہ ہو، اپنے ماں باپ کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیا ہو، اس کے بعد بھی ریٹرن میں آپ کو یہ سب ملے، سوچے کیا گزرے گی۔ لیکن تانے طنز بھی زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ شاید لوگوں کے تانوں نے مجھے اندر سے ذہنی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے میرے لیے کچھ ایسی بات کی کہ میں ہر طریقے سے ٹوٹ گئی، بکھر گئی اور روتے روتے ظہر کے وقت اللہ کے حضور بیٹھ گئی۔ پوچھنے لگی میرا کیا قصور تھا، کس لیے یہ سب ہوا؟ جو جانتے ہیں میں پورے پیور ہوں، مجھ پر عدت بھی واجب نہیں ہوئی۔ یہی سب ہونا تھا تو پہلے یہ نکاح رک جاتا۔ آخر کیوں یہ سب ہوا میرے ساتھ؟ مجھے جواب کہاں سے ملیں گے؟ زندگی بھر مجھے سکون کیسے آئے گا کہ یہ سب کیوں ہوا؟ میں رو رہی تھی کہ اچانک خیال آیا قرآن سمجھ کر پڑھتی ہوں، اور اللہ سے کہا مجھے کسی ایسی سورہ یا آیت سے گزار کہ مجھے تیری اور تجھ سے جواب مل جائیں، میرے سارے سوالوں کے جواب ملے مجھے۔ قرآن کریم روتے روتے کھولا تو آنکھوں کے سامنے سورہ احزاب آ گئی۔ روتے روتے پڑھ رہی تھی، ترجمے کے ساتھ پڑھتے پڑھتے میں پہنچی آیت نمبر 37 پر۔ وہ آیت الگ سے ہٹ کی تھی۔ پھر میں اس کی تفسیر پڑھنے لگی، جہاں مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب ملے، اور وہ دن میں ڈیورس کے بعد وہ دن تھا جس میں جائے نماز پر چیخ کر، آواز کر کے، پورا دل کھول کر روئی اور عہد کیا کہ یا رب تیری رضا میں سمجھ گئی، مجھے میرے جواب مل گئے۔ اس آیت میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ آپ دونوں اپنی ازدواجی یعنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت زینب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، جس وجہ سے آپ دونوں کا طلاق ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یا پھر نفرتوں کے باعث ہی ہوتا ہے۔ کئی ڈیورس میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں ڈیورس کو پروموٹ نہیں کر رہی، لیکن میری زندگی کا حادثہ جو میرے ساتھ ہوا، ایک ایک لفظ اللہ کو حاضر کر کے لکھ رہی ہوں۔ میں پہلے بھی اللہ کے قریب تھی، لیکن اس حادثے نے مجھے بتایا اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ 2020 کے رمضان کے اعتکاف کی بات ہے۔ میں قرآن سمجھ کر پڑھ رہی تھی۔ بہت سی آیتوں سے میرے دماغ میں روح کو بدل کر رکھ دیا۔ ہر لفظ مجھے بے تحاشا ہمت دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک ویڈیو پڑھ رہی تھی، موٹیویشنل ویڈیو تھی، اور سوچنے لگی لفظ کتنے اثر رکھتے ہیں نا۔ تڑپتا ہوا انسان ایک دم سے خود پر کنٹرول پا لیتا ہے۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں بھی اگر ایسے ہی کچھ لکھ کر قرآن کے ذریعے لوگوں کو پروموٹ کروں تو، اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں تو، آپ اپنے دین کا کام کروں تو۔ میں نے یہ سب اعتکاف میں سوچا کہ انشاءاللہ عید کے بعد میں ایسا کروں گی، اور پھر 19 جون 2020 میں بسم اللہ والی پوسٹ کے ساتھ اس اکاؤنٹ کی شروعات کی۔ مجھے انسٹاگرام کا آئی بھی نہیں آتا تھا۔ 4 مہینے تک تو نارمل انسٹاگرام ہی چلا رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اکاؤنٹ کو سوئچ کرنا ہوتا ہے، تب پروفیشنل ڈیش بورڈ آتا ہے۔ ایکچولی مقصد بہت کبھی فیم یا کچھ اور نہیں تھا، بس جو بنتا، جتنا بنتا اتنا دین کا کام کرنا تھا۔ پوسٹ لکھتی گئی، پوسٹ کرتی گئی، پتہ ہی نہیں چلا ماشاءاللہ سے کب 60,000 کا
قافلہ نصیب ہو گیا۔ جو لکھتی تھی اپنی سٹوری کو نظر میں رکھ کر لکھتی تھی، سب کے لیے پوسٹ بناتی تھی، پڑھ کر خود کو بھی سناتی تھی۔ میری زندگی میں آنے والی آزمائشوں کے سلسلے ابھی بھی رکے نہیں تھے۔ رشتے آتے تھے، نہیں آتے تھے، جو آتے تھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، الحمدللہ اس رب نے ہر طریقے سے نوازا ہے، شکل سے، عقل سے، کردار سے، اخلاق سے، خود کے پیروں پر کھڑا رہنے سے۔ ٹیچر ہوں، ٹیوٹر ہوں، آج ایک انسٹرکٹر بھی ہوں الحمدللہ۔ لیکن یہ بھی ایک آزمائش، ہر طریقے سے مکمل ہونے کے بعد بھی میں نے ریجیکشن فیس کی ہے۔ اس سفر میں اللہ کریم نے ایک بہت خوبصورت رشتہ میری زندگی میں بھیجا۔ اس رشتے نے مجھے یقین دلایا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ میرے گھر آئے، دونوں ہی فیملی اور لڑکا لڑکی دونوں بہت خوش تھے۔ میں بہت خوش تھی اس رشتے سے، لیکن یہ خوشیاں بھی چند لمحات کے لیے زندگی میں آئی، اینڈ کچھ ایسے حالات آئے کہ ان لوگوں نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا اور شادی کہیں اور کر لی۔ ریجیکشن نے مجھے بہت توڑا تھا، لیکن اس ریجیکشن نے میری روح کو، میرے دماغ کو ہر طریقے سے توڑ دیا تھا۔ آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے حقیقت میرے پیج پر سٹوری لگائی تھی، ایڈمن از ناٹ ویل۔ اس وقت میں زندگی موت کے بیچ چلی گئی تھی۔ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ مینٹل ہیلتھ یہ سب بیان نہیں کر سکتی، تو اس نے فزیکلی ہیلتھ کو ہٹ کیا اور مجھے ایمرجنسی بورڈ میں ایڈمٹ کیا گیا۔ جگہ جگہ میرے لیے دعائیں کروائی گئی۔ میری فیملی، میرے ابو بھائی میرے سامنے رو دیے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی اس فیس کو۔ رمضان کی شروعات تھی، لوگ افطاری کی تیاری کر رہے تھے۔ میری فیملی مجھے اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل لے جا رہی تھی۔ آپ سب کی دعاؤں سے مجھے 7ویں روزے پر ڈسچارج مل گیا اور ہاسپٹل سے میں گھر آ گئی، لیکن میں مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی مسجد سے آواز آتی افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزے داروں روزہ افطار کر دیں، میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، اینڈ آئی ایم نو مور روزے دار۔ میرا بھائی مجھے ہمت دیتا تھا، اللہ نوز یور سچویشن اینڈ آل۔ اسی دن ہمت کر کے تراویح پڑھنے کھڑی ہوئی تو گر گئی۔ اتنی مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹوٹ چکی تھی میں۔ بہت اللہ سے دعائیں کی اور ہمت کر کے اسی دن سحری میں اٹھی، سحری کی، کیونکہ روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ گے، یہ حدیث پاک ہے، جس سے دھیان میں رکھ کر میں نے روزہ رکھا۔ اس رب نے بھی ہمت دی اور دھیرے دھیرے میں نے اوور کم کیا الحمدللہ۔ ابھی بھی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہے، اینڈ ڈونٹ نو کب تک اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ ٹوڈے آئی ایم 30 اینڈ اسٹل سنگل۔ میری جرنی کا میں نے کچھ پہلے بتایا ہے۔ بہت بچپن سے میں نے کیا کیا دیکھا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کن کن حالات سے گزر کر آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہ سب میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ مجھے کسی کی سمپتھی چاہیے یا ہمدردی، ناٹ ایٹ آل۔ یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ زندگی گلزار نہیں ہے، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کے ہر پھول کا ہم نے سامنا بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں بس روتی رہتی، سہتی رہتی ہوں، لیکن میں نے صرف رونا چوز نہیں کیا، میں نے خود رونا پسند کیا، لیکن دوسروں کے آنسو پوچھنا شروع کیے۔ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا، جب میں آپ لوگوں کو اپنے لفظوں سے موٹیویٹ کرتی ہوں، اس وقت میں خود کتنی ٹوٹی ہوئی رہتی ہوں، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے ایسے بھی ڈی ایمز اور کمنٹس دیکھے ہیں کہ ہاں بولنا بہت آسان ہے، لکھنا بہت آسان ہے، تمہیں کیا معلوم درد کیا ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے صرف اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ پوسٹ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لڑکے کے لیے بھی ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے جو درد میں مبتلا ہے۔ میرا یقین کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔
ہمیں اس آزمائشوں کے وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک وقت کے بعد سمجھ آتی ہے۔ میری ڈیورس کو لے کر میں ہمیشہ سوال کرتی تھی، آخر کیوں مجھے اس طریقے سے توڑا گیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ آج جب حقیقت زندگی پیج کو دیکھتی ہوں، سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ لوگوں کے کامنٹس، ان کے ڈی ایمز سب دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ٹوٹنا ضروری تھا کیونکہ لوگوں کے جڑنے کے لیے بے شک اللہ آزماتا ہے، لیکن اس پر یقین اور توکل آپ کو بہترین انسان سے نوازتا ہے۔ ایک وقت تھا مجھے لوگوں کے آنکھیں ملانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ آج یہ مقام دے دیا رب نے کہ کئی لوگ مجھ سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ ایک وقت تھا جب اپنی عزت کو لے کر تڑپ کر رو رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، پھر مجھے یہ رسوائی کیوں ملی؟ ان 4 لوگوں کے ٹونٹ سے میں تڑپی تھی۔ آج میرے رب نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں باعزت بنا رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں 100 حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ الحمدللہ، آئی ایم اے ہیپی سول اگین۔ میں بس اس بات پر بلیو رکھتی ہوں اور اپنے ہر سیشن، ہر کلاس میں سب کو یہی سبق دیتی ہوں۔ ہمیشہ اپنی نیت صاف اور پاک رکھو، اپنے آپ کو فل گراؤنڈڈ، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھو، باقی سب اللہ کر دے گا صحیح۔ آپ بس اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ جن لوگوں نے آپ کو توڑا ہے، وہی ان کے سامنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دے گا اور بہتر کھڑا کرے گا۔ ٹرسٹ کیجئے۔ کیسے کریں ایسے سب حالات کا سامنا؟ صبر کیجئے، ہر حال میں اللہ پر سچا اور پکا یقین رکھیے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر یقین رکھیں، سجدے لمبے کر دیجئے۔ چاہے جو ہو، اللہ کریم سے شیئر کرنا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ باتیں کریں، تہجد، ذکر اللہ بہت زیادہ بڑھا دیجئے۔ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیجئے، نو بد دعا، نو بدلہ، رحم اور صرف رحم۔ لوگوں کی مدد کیجئے، صدقہ کیجئے، کبھی کبھی بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف رکھیں، کسی کے لیے بدگمانی یا گرجس مت رکھنا۔ اور بھی بہت ہیں، بٹ اتنے پر ضرور کام کیجئے۔ مورل آف دا اسٹوری: بکھرنا ضروری ہے سنورنے کے لیے۔ خوبصورت صبح چاہیے تو کالی رات بھی دیکھنی ہوگی۔ پھول تک پہنچنا ہے تو کانٹوں سے بھی گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں چاہے جتنی بھی ہوں، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگے گا جیسے خود کشی کر لی جائے، لیکن یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ پر کامل ایمان کرنا ہے اور ذکر اللہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ کوئی روڈ پر لا کر بھی تمہاری عزت پر برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اوور تھنکنگ نہیں، اوور توکل، اوور دعائیں، اوور ذکر کرنے والے بنو۔ روندو نہیں، ہمت والے بنو۔ صرف اللہ کے سامنے روئیں۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کا اللہ ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں آئی ہیں تو آسانی بھی آئے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لاسٹ پیغام ٹو آل: بغیر دیکھے کسی کو کچھ بھی نہ کہہ دیں، نہ ہی جج کریں کون کس دور سے گزر رہا ہے، کیسے راتیں کاٹ رہا ہے، کیسے بچوں کی طرح کوئی تڑپ کر جائے نماز پر روتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ویسے 4 لوگ کبھی مت بننا جو کسی بھی لڑکا یا لڑکی کو عزت کو پامال کریں۔ آپ کے پیرنٹس اگر کریں تو ان کی اصلاح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ امید کرتی ہوں میری سٹوری سے کسی کو انسپریشن مل جائے اور شاید میری کہانی کسی کام آ جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری امی کو، میرے گھر والوں کو بہت زیادہ یاد رکھیں۔ میرے بولنے بتانے میں کچھ بھی غلطی ہوئی ہو تو رب مجھے معاف فرمائے۔ میں نے ایک لفظ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہا ہے۔ پڑھنے کے لیے شکریہ، ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا۔ میری ہمت ہے آپ، صبر اور اجر ہیں۔
آپ سبھی فرحین حیات یعنی ایڈمن آف حقیقت زندگی۔ ناظرین یہ سٹوری تھی حقیقت زندگی کی ایڈمن کی، جو کہ جن کا ایک بہت اچھا انسٹاگرام کا پیج ہے۔ میں نے کل یہ سٹوری ریڈ کی ان کی، اور تبھی میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے، موٹیویشنل ویڈیو۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔